सूर्य बकरा के चौथे रुकू में एक और अहम बात जो बयान की जाती है वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया गया था। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्म कौन सा इल्म था। तो इसके बारे में जो एक जामी राय पाई जाती है वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया था वो दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में, यानी कि अशिया का इल्म दिया गया था। और उनकी कैफियत और हैयत भी जो है वो बता दी गई थी। जैसे कि लोहा है, उसके अंदर सख्ती पाई जाती है, पानी है वो एक माया चीज़ है। ये सारा इल्म उनको दे दिया गया था। और एक कौल ये भी मिलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद के बारे में जो है वो सारा इल्म दे दिया गया था। ये भी इस इल्म के अंदर शामिल है। फिर उसके बाद सवाल ये उठाया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो दुनिया की खिलाफत का इल्म दिया गया था, इस खिलाफत की बुनियाद कौन सा इल्म थी। तो हम कुरान पाक में ये देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि आपको इल्मुल अस्मा का इल्म दिया गया है, और इसके बाद जब आप दुनिया में जाएंगे तो आपके पास हमारी तरफ से हदायत आएगी, और फिर जो हमारी हदायत की पैरवी करेगा वो कामयाब होगा। तो इसका मतलब है कि वो नबूवत का इल्म है जो कि बाद में दिया जाना था। लिहाजा इस तरतीब की बुनियाद के ऊपर अहले इल्म ये फरमाते हैं कि आपकी खिलाफत का ताल्लुक जो है वो इस मादी उलूम की बुनियाद के ऊपर था। और यही कौल जो है वो थानवी रहीम तआला का भी मिलता है। वो ये फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो खिलाफत दी गई थी वो ज़ुहद, तकवा या इबादत की बुनियाद के ऊपर नहीं दी गई थी, बल्कि वो इस मादी इल्म की बुनियाद के ऊपर दी गई थी। जबकि इल्म नबूवत का जो ताल्लुक़ है वो दुनिया की इमामत के साथ है कि दुनिया का इमाम वही बनेगा कि जिसके पास मादी उलूम के साथ जो है ये नबूवत का इल्म भी होगा। इसी बात को मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह यूँ बयान करते हैं कि खिलाफत ज़ाहिरी होती है, एक खिलाफत बातिनी होती है। लिहाजा ज़ाहिरी खिलाफत का ताल्लुक़ जो है वो इन मादी उलूम के साथ होता है, और बातिनी खिलाफत का ताल्लुक़ जो है वो इन रूहानी उलूम के साथ होता है। लिहाजा इस बात को जानने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि अहले इल्म जो है वो इल्म की बहुत सारी इकसाम को बयान किया है। जैसे इब्न खल्दून रहमतुल्लाह का हमें ये कौल मिलता है, वो ये फरमाते हैं कि एक इल्मुल अदबान होता है, और ये वो इल्म होता है कि जो कि दुनिया की चीज़ों के बारे में होता है। और एक इल्मुल अदियान होता है जो कि दीनी उलूम होता है। इसी बात को मज़ीद आगे यूँ बयान किया गया है कि इंसान जो भी इल्म सीखता है उसे हैवानी इल्म कहा जाता है। और उसको हैवानी इल्म इसलिए कहा जाता है कि इंसान भी एक तरह का हैवान है, बल्कि बोलने वाला हैवान है। लिहाजा वो जो इल्म भी हासिल करता है तो उसको इल्म हैवानी कहा जाता है। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने इस बात को यूँ बयान किया है कि इंसान जो भी इल्म हासिल करता है उसको उन्होंने 3 हिस्सों में, यानी कि 3 ज़राए जो हैं उसके बयान किए हैं। एक इल्म बिल हवास होता है जो हम अपनी हवास खमसा के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। दूसरा इल्म बिल अकल होता है जो हम अपनी अकल के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। और तीसरा इल्म बिल कल्ब होता है जो कि हम अपनी रूह यानी कल्ब से जो है वो हासिल करते हैं। लिहाजा इल्म बिल हवास के बारे में वो ये फरमाते हैं कि इंसान के पास जो हवास हैं उसकी रफ्तार या उसका म्यार जो है वो बाकी मखलूक़ात के मुकाबले में बहुत कम है। हम बाकी मखलूक़ात को देखते हैं कि उनके हवास जो हैं वो इंसानी हवास से कहीं ज़्यादा तेज़ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसान जो है इन हवास से काफ़ी इल्म जो है वो हासिल कर लेता है। लेकिन इल्म बिल अकल के बारे में जो है इंसान बहुत आगे है। बाकी सारी मखलूक़ात जो हैं वो अकल से इल्म हासिल नहीं करती हैं, लेकिन इसमें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। और तीसरा इल्म जो है वो इल्म बिल कल्ब है। तो मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान की रूह का जो मस्कन है वो कल्ब है। लिहाजा एक इल्म है जो इंसान बराह रास्त अपने दिल से हासिल करता है, अपनी रूह से हासिल करता है। यही वजह है कि कुरान ये कहता है कि दिल अंधे हो जाते हैं। अगर इस बात को तस्लीम किया जाता है तो वो ये फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी रूह जो है वो देखती भी है, सोचती भी है, महसूस भी करती है। तो गोया कि ये एक अलहदा दुनिया है, और वो एक अलहदा इल्म है जो इंसान अपने कल्ब, अपनी रूह के ज़रिए जो वो हासिल करता है। इस बुनियाद के ऊपर फिर बाज़ अहले इल्म ने ये कहा कि इसका मतलब है कि इंसान की 2 अक्लें हैं। एक अकल वो है जो कि इंसानी अकल है और इंसान उससे सोचता है, और एक आपकी रूहानी अकल होती है जो कि आपके रूह के अंदर होती है। लिहाजा उन्होंने इल्म को जो है वो इन 3 हिस्सों में भी तकसीम किया है। इसके आगे फिर बाज़ अहले इल्म ये भी फरमाते हैं कि इल्मुल हवास जो होते हैं वो भी आगे मज़ीद कुछ इक़साम के ऊपर होते हैं। लिहाजा पहली किस्म उन्होंने उसकी ये बयान की है कि इससे मुराद जो है वो इल्म साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म है, क्योंकि इल्म की बहुत सारी शाखें हैं। जैसे हम कहते हैं कि बायो है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, मैथ्स है। अब इनकी भी मज़ीद आगे बहुत सारी शाखें जो हैं वो निकल चुकी हैं। लिहाजा ये वो इल्म था जिसे वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना था, तरक्की करनी थी। आज से बहुत सालों पहले जो फिज़िक्स की थ्योरी थी वो अब नहीं है। आज से बहुत सारे पहले जो डार्विन की थ्योरी थी वो अब नहीं है। लिहाजा इस इल्म ने जो है आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना था। ये जुज़ियात का इल्म है। यहाँ तक कि हर आने वाला दौर जो है वो पिछले दौर के बारे में यही कहेगा कि उनको तो कुछ भी मालूम नहीं था, और यहाँ तक कि ये इल्म इतना तरक्की करेगा कि दज्जालियत का दौर आएगा, और इल्म और टेक्नोलॉजी और साइंस जो है ये अपने उरूज के ऊपर चली जाएगी। लिहाजा ये साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हो गया।
ایک دوسرا علم ہے جس کو علم الفلسفہ کہا جاتا ہے۔ یہ فلسفے کا علم جو ہوتا ہے یہ کلیات کا علم ہوتا ہے، کیونکہ سائنس تو ایسی ہے کہ وہ ایک تھیوری پیش کرتی ہے، تجربات کرتی ہے، پھر وہ اپنا ایک رزلٹ بتاتی ہے، کوئی اس کو قبول کرتا ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، پھر وقت اس کو ثابت کرتا ہے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یا تو وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے یا پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن علم الفلسفہ جو ہے یہ کیسا علم ہے کہ اس کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے، تو یہ تو حدود اور قیود سے، زمانے سے یہ آزاد ہے، کیونکہ انسان کی سوچ تو یہ سوچتی ہے کہ دنیا کیسے بنی، کس طرح بنی، مقصد کیا تھا، ابتدا کیا تھی، انتہا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ لہٰذا انسانی سوچ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، تو ایک ایسا علم بھی ہے جو کہ اس فلسفے کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر اس علم کی بھی آگے اقسام بیان کی جاتی ہیں، جس کو ما بعد الطبیعات کا علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ یہ سارے سوالات سوچتا ہے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، دنیا کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین کا فلسفہ، ایران کا فلسفہ، ہندوستان کا فلسفہ جو ہے یہ بہت مشہور تھا، اور جب قرآن ان کے اوپر بات کرتا ہے تو ان تمام فلسفوں کو رد بھی کرتا ہے اور ان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ علم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی دوسری شاخ جو ہوتی ہے وہ علم العمرانیات کہلاتی ہے، اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے ہماری معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے، سیاسی نظام کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرتی نظام کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری معاشرتی اقدار کیا ہونی چاہیے، ہماری سیاست کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ یہ سارا علم بھی جو ہے اس میں شامل ہے، اور ظاہری بات ہے یہ بھی وہ علم ہے کہ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جو معاشرتی اقدار پہلے تھیں اب اس سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہیں، جو سیاسی نظام پہلے تھا اس سے آگے بہت آگے جا چکا ہے۔ لہٰذا یہ علم بھی ایسا ہے کہ جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سارا علم ہے جو کہ انسان اپنے حواس سے بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی عقل سے بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، عمرانیات اور یہ سب کچھ جو ہے اس میں ہمارے حواس کا بھی تعلق ہے اور اس میں ہماری عقل کا بھی تعلق ہے۔ رہا وہ علم جو کہ قلب اور روح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کے بھی مزید آگے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس میں وحی کا علم آ جاتا ہے، اور وہی وہ علم ہے جس میں حواس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عقل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ براہ راست قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، مگر یہ انتہائی محفوظ ہے اور انتہائی قابل یقین ہے۔ اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نہ حواس کا دخل ہوتا ہے نہ اس میں عقل کا دخل ہوتا ہے۔ اس کی جو دوسری شاخ بیان کی جاتی ہے اس کو جو ہے غیر محفوظ جو ہے علم کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، الہام اور القاء اور خوابوں کا ہونا، کشف کا ہونا، تحدیث کا ہونا۔ جیسے کہ تحدیث سے لفظ محدث بنا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے محدث سے جو ہے وہ کلام کریں گے۔ لیکن یہ تمام ایسے ذرائع ہیں کہ جس میں شیطانی اثر کا ہونا، اپنی نفسانی خواہشات کا ہونا، وسوسے کا ہونا، یہ سب اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اس کے اوپر ویسا یقین نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ وحی کے علم کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس سارے علم کی بھی ایک حیثیت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر شرع صدر ہو گیا، ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ایمان ہے، تو گویا کہ ہم نبی تو نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس نبی جیسا کوئی ذریعہ ہے، اور نہ ہی ہم اس علم کو یقینی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر باقی انسان تو اس سارے معاملے سے خارج ہو جاتے۔ بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ پھر تو یہ معاملہ صرف نبیوں تک رہتا، انسان کے اپنے قلب اور اپنی روح کا تو کوئی تعلق ہی نہ رہتا کسی علم کے ساتھ۔ لہٰذا ایک گوشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے بھی کھول کے رکھا ہوا ہے، اور وہ یہی گوشے ہیں جو الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے یا سچے خوابوں کے ذریعے ہیں، وہ عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے یقینی نہیں ہوتے جتنے کہ نبوت اور وحی کے معاملے ہوتے ہیں۔ پھر وحی کو بھی آگے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وحی جلی ہوتی ہے، یعنی کہ ظاہری وحی جو کہ کلام اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور ایک وحی خفی ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ الہام بھی ہوتے ہیں، خواب بھی آتے ہیں، کشف بھی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جب انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت محفوظ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جاتے ہیں۔ لیکن باقی جو انبیاء کے علاوہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سارے معاملے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وحی جلی اور وحی خفی کو بھی اگر جمع کیا جائے تو اس میں سے بھی مزید دو علوم نکلتے ہیں، ایک حکمت کا علم ہے اور ایک احکام کا علم ہے۔
لہٰذا حکمت کے علم کو جو ہے وہ گویا کہ اصولی یا کلی علم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایمان کا جو موضوع ہے وہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ حکمت کے علم میں جو ہے وہ ایمان کا تعلق ہے، ایمانی موضوعات کو اس میں ٹچ کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ علم الکلام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ علم الکلام ایک ایسا علم ہے کہ جس میں عقل کا دخل ہوتا ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا اور عقل کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم الکلام جو ہے وہ ہمارے اکابرین نے اس کو باقاعدہ سیکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ کام بھی کیا ہے، جس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ آتے ہیں جو کہ ایمان کو اور دینی معاملات کو جو ہے وہ عقل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس علم کے اندر جس کا موضوع ایمان ہے تو اس میں علم الکلام بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ صرف فلسفہ ہی ہوتا تھا، کیونکہ فلسفہ ہی عقل کی بات کرتا تھا، وہی سوچ کی بات کرتا تھا، لہٰذا اس علم کو جو ہے وہ فلسفے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، مگر اب جو ہے وہ اس علم کو جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کیونکہ اب عقلی دنیا جو کچھ کر رہی ہے وہ اسی میدان میں کر رہی ہے، لہٰذا اس کو اور پھر ایمان کو جو ہے وہ آپس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا ربط اور کیا تعلق ہے۔ اور جس کا تعلق علم الاحکام کے ساتھ ہوتا ہے تو احکام جو ہوتے ہیں وہ شرعی بھی ہوتے ہیں، اخلاقی بھی ہوتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے، احکام بتاتا ہے، اور اجتماعی احکام بھی جو ہے وہ بتاتا ہے۔ لہٰذا اجتماعی احکام کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پھر عمرانیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آپ کے معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری معلومات جو ہے یہ بعض اہل علم کی ریسرچ ہے، اور اس علم کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین نے اس کو باقاعدہ حاصل بھی کیا ہے اور اس کی آگے ترویج بھی کی ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین ہوتے تھے ان کے اندر یہ سارے علوم جمع ہوتے تھے۔ ہم خلاف دراشتہ کو بھی اگر بیان کریں تو ان کے پاس ظاہری علوم بھی ہوتے تھے اور ان کے پاس باطنی علوم بھی ہوتے تھے۔ بعد میں جا کے ایسی تقسیم شروع ہوگی کہ ہم نے ان علوم کو تقسیم کر دیا اور کہا کہ یہ علوم جو ہیں وہ خاص طبقہ حاصل کرے گا اور دوسرے علوم جو ہیں وہ ایک خاص طبقہ حاصل کرے گا۔ لہٰذا اس کے بارے میں مختلف رائے بھی آ سکتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا تعلق جو ہے وہ مادی علوم کے ساتھ نہیں بھی ہے، وہ اس کو ابھی بھی جو ہے وہ نبوت کے علوم کے ساتھ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس انداز میں تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ چونکہ یہ تمام مباحث جو ہیں وہ علماء کرام میں پائی جاتی ہیں، ان سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی رائے آئے یا وہ کسی کا کوئی بیان سنے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو اہل علم سارے اس علم کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں، البتہ وہ ایک اہم نقطہ بہت بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ساری قوموں کو جو ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے اٹھائیں گے، اور بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اس کتاب کی ناقدری کی وجہ سے جو ہیں وہ گرا بھی دی جائیں گی۔ لہذا مسلمان ہمیں ناکام نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، لیکن باقی جو قومیں ہمیں اتنی ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو کتاب تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو الٹا قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب جو ہے وہ ان سارے علوم کی تقسیم سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو خلافت گئی تھی وہ اس مادی علوم کی وجہ سے دی گئی تھی، لہٰذا آج بھی جس دنیا کے پاس مادی علم ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی، وہ انسان ترقی کرے گا۔ البتہ یہ ہے امامت جو ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ امام کہا گیا ہے، تو ان کے پاس جو ہے وہ کون سا علم تھا کہ ان کے پاس نبوت کا علم تھا، تو امامت کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، مگر دنیا کی مادی ترقی کا علم جو ہے تو گویا کہ وہ اس مادی علم کے ساتھ ہے۔ ایمن یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اہل کتابوں میں سے جو یہود قوم ہے یہ آج اتنے عروج پر کیوں ہے، کیونکہ اس نے مادی علم کے اوپر بہت گرپ حاصل کی ہوئی ہے، مگر یہ امام کبھی بھی نہیں بن پائے گی، اور یہی علوم جو ہے وہ دجالیت کے دور میں اتنا عروج کے اوپر چلا جائے گا کہ ایک علم تو ان کے پاس ہوگا، مگر جو دوسرا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ہدایت کی صورت میں آپ کے پاس آئے گا، یعنی کہ وحی کا علم، روحانیت کا علم، یہ ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس لیے دجال کی جو ہے وہ ایک آنکھ تو ٹھیک ہے کیونکہ مادی علوم اس کے پاس ہے مگر روحانیت کا علم اس کے پاس نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے جو ہے وہ کانا ہوگا۔ یہی مثال ہماری بھی ہے کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی جو ہیں دونوں علوم کا کمبینیشن ہوگا تو وہ انشاءاللہ خلافت بھی لے گا، امامت بھی لے گا، لیکن جو ان دونوں میں سے کسی ایک علوم کے معاملے میں بھی پیچھے ہوگا تو گویا کہ وہ پھر کسی ایک درجے میں دنیا سے پیچھے رہ جائے گا۔ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، مگر یہ اہل علم کی ساری تحقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے ساتھ جوڑ دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا باعث بنے، اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔